अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान तरीके से आज हम इसमें मिड की दोहराई के लिए हाजिर हुए हैं और हम सबक 1-11 जो है उसका की कुरान पाक की आज दोहराई करेंगे। आप सब दोहराई में हिस्सा लें, आपकी अच्छी सी तैयारी की जाएगी। माइक्स जो है गैर ज़रूरी तौर पर उनको ऑन ना करें। जब ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, अपने माइक ज़रा चेक कर लें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। आप साथ साथ जो मैं बातें पूछती जाऊँ फटाफट हम इसकी दोहराई कर लेते हैं। आप सब लोग पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी अच्छी सी दोहराई हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स का तारुफ। हमने इसमें देखा कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। ये हमारे पास इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में इंशाल्लाह सीखने हैं। कुल 20 असबाक हैं जो 10 उसमें बढ़ाए जाएंगे। मकासद फटाफट देख लेते हैं। पहला मकसद ये कि कुरान समझना आसान हो जाए। कुरान हम समझते हैं कि उसका तर्जुमा मुश्किल है, ग्रामर मुश्किल है, गर्दाने और बहुत, लेकिन आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि कितना आसान है कुरान को समझना। फिर जो नमाज हम दिन में 5 दफा पढ़ते हैं, फर्ज नमाज इसके अलावा भी पढ़ी जाती है, तो वो समझ आ जाए, हमारा अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका मफ़हूम क्या है। और हमें इस तरह बहुत मजा आता है कि जब हम अल्लाह से लगता है कि बातें कर रहे हैं, नमाज मुयस्सर हो जाए, खुशू खुजू शौक पैदा हो। अगला जो मकसद है कि कुरान के साथ ताल्लुक हो, हम कुरान को अपनी जिंदगियों में कैसे लेकर आए। उसके बाद 5वां मकसद है कि नेक अमाल, आला अखलाक की तरगीब। फिर हमने अरबी बोल चाल के इंशाल्लाह 100 जुमले सीख लेने हैं इसमें। उसके बाद नमाज के हमें ये हमारा सारा है इंशाल्लाह सारी चीजें जो हम कर रहे हैं। सना पे आते हैं, करते जाए। सुभाना का इसका क्या मानी है? सुभाना का खुद को अनम्यूट करें और मुझे बताएं। पाक है पाक तू, पाक है। वा बिहम्दी का इसके कितने टुकड़े करेंगे? वा बिहम्दी का 3, वा अलग, बिहम्दी अलग और का अलग। 4 नहीं सॉरी 4 हाँ 4। वा अलग, भी अलग, हम अलग और का अलग। 4। और इस्मू का इसके कितने टुकड़े हैं? इसम और का 2। जद्दू का मानी बता दें। गैरू का सवाए तेरे। जद्दू का तेरी बुजुर्गी, तेरी बड़ाई बुजुर्गी है। सूरत फातिहा को हम देखते हैं। सूरत फातिहा में हमने कुछ अहम जो है आदात, कुछ बातें सीखी हैं। कोई बताएगा कि सूरत फातिहा और तावुज़ को मिलाकर कुल कितनी हमने सीखी हैं? 12 माशाल्लाह। पहले तावुज़ को देख लेते हैं। आऊज़ू का तर्जुमा बताएं मुझे। मैं पनाह मांगती हूँ। मैं पनाह मांगती हूँ। तावुज़ से हमने कौन सी एक अच्छी आदत सीखी है? कौन सी बात? अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में लेना, अल्लाह की हिफाजत में लेना। अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन मिला लें और शैतान से भागने के लिए सेफ्टी फर्स्ट का जो रूल है उसको अपना लें। उसके बाद अर्रजीम का क्या मतलब है? मरदूद, पुकारा हुआ। जबरदस्त। बेइस्मी इसमें हम देखते हैं आगे। बेइस्मी के कितने टुकड़े होंगे? बेइस्मी कितने टुकड़े हैं? मैम 2। बिस्मी 2। कौन कौन से? बे, बा और इस्म। जी, बेइस्मी, बा और इस्म से, किस्म के नाम से। अर्रहमान और अर्रहीम, इनमें मुझे बताएं कि दोनों का मानी जो है वो रहम करने वाला, मेहरबान में आता है।
تو فرق کیا ہے؟ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ کب ہم رحمان استعمال کرتے ہیں اور کب رحیم استعمال کرتے رحمان کا مطلب بہت بہت مہربان، اور رحیم کا مطلب مسلسل رحم کرنے والا. ہیں؟ جی، رحمان پرجوش رحم کرنے والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا. زبردست. اب سورۃ فاتحہ کو دیکھتے ہیں. الحمدو، اس کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے. جی، دو معنی، تمام تعریفیں اور شکر. زبردست. للہ کے ٹکڑے کریں. اللہ کے لیے. اللہ کے یا دو ہوں گے میم. لام زیر لی اور اللہ کے لیے. جی. عالمین کا واحد کیا ہوگا؟ عالم. عالم. یہاں پہ زیر زبر کا خیال رکھنا ہے کہ اگر عالم یا عالم دونوں لکھے ہوئے آ سکتے ہیں تو عالم تو آپ کو مطلب جاننے والا، اور عالم جہان. پھر الرحمن الرحیم کو ہم نے دیکھ لیا. مالکی یوم الدین، یوم کا مطلب کیا ہے؟ دن. اور دین کا مطلب بدلے کا دن، بدلے کا دن. گزارنے کا طریقہ. جی، زندگی دو معنی ہے اس کے. زبردست. ایک بدلے کا بدلہ اور زندگی کا نظام. ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے کہ دین کے دو معنی ہیں، بدلہ اور زندگی کا نظام. اور مالکی، اب دیکھیں مالکی بھی تھوڑا دھیان دینا ہے. میم اور لام اور کاف کے لکھے تو زیر ہے، تو میم کے اوپر زبر ہے، کیونکہ مالک کا ملک الموت، وہ ملک وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، تو اس کے زیر زبر کا آپ کو پتہ ہے ہمارا تھوڑا سے بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایاکا، اس کا معنی کیا ہے؟ ایاکا، تیری ہی. ہم تیری ہی. جی. نابودو، ہم عبادت کرتے ہیں. ہم سب عبادت کرتے ہیں. جی زبردست. وَإِيَّاكَ، اور تیری اور صرف تجھ ہی سے. 3 ٹکڑے وَإِيَّا اور کا. جی زبردست. 3 ٹکڑے ہوں گے اس کے. اہدینا کے ٹکڑے کریں. اہدینا کے ٹکڑے کریں. 2 ٹکڑے دو راستہ. اہدی اور نا. زبردست. اہدی ہمیں ہدایت ہدایت دے. جی، اہدی ہدایت دے اور نا ہمیں. انعمتا، انعمتا کا کیا معنی ہے؟ انعام کیا تو نے. انعام کیا تو نے. انعام کیا تو نے. اور علیہم، ان پر. جی. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کے بارے میں خاص طور پر بتایا گیا کہ جن پر انعام کیا گیا ہے. وہ کون سے ہیں؟ انبیاء، صدیقین، صالحین. بہت اچھی بات ہے، آپ کو یاد ہے، لیکن تھوڑی ترتیب یاد رکھنی ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ترتیب کو ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، ضالین اور مغضوب جو ہے، مغضوب اور ضالین میں کیا فرق ہے؟ المغضوب کون سے لوگ تھے؟ گمراہ. ظالمین گمراہ ہوئے، جو گمراہ ہو گئے تھے. جی، دونوں مغضوب تو جن پر غضب کیا گیا، اور ضالین جو گمراہ ہوئے. لیکن ہاں جی، میں آپ کو ایک فرق بتاتی ہوں کہ مغضوب وہ لوگ ہیں جو جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، مگر عمل نہیں کرتے تھے. عمل نہیں کرتے تھے. اور ضالین وہ لوگ ہیں جو صحیح بات جانتے ہی نہیں تھے اور ایسے ہی اس جانے بغیر ہی ایسے ہی عمل کرتے رہتے تھے. ان دونوں میں ذرا فرق یاد رکھنا آپ نے. اب ہم فٹافٹ اس میں سے جو 12 عادات ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے تعوذ میں پڑھی کہ سیفٹی فرسٹ ہے. بسم اللہ میں ہم عادت دیکھتے ہیں. 11 تاریخ کو ٹیسٹ. کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. بسم اللہ میں ہم پہلی عادت دیکھتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. اور دوسری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو ہم نے مثبت سوچ رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. پھر الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے یہ دیکھنا کہ ہر حال میں، ہر لمحہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اور جو تمام کائنات کا مالک ہے اس وجہ سے ہم نے تمام کائنات میں تدبر اور تفکر کرنا ہے. الرحمن اور الرحیم جو آگے سورۃ فاتحہ میں آ رہا ہے کہ دوسروں پر رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. پھر مالک یوم الدین میں ہم نے دیکھا کہ آخرت کے دن کو مد نظر رکھ کے ہمیں زندگی کا پلان کرنا ہے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی 2 باتیں ہیں کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو، اور ایاک نستعین کہ ہر کام میں اللہ کی مدد لی جائے. پھر اگلی جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس میں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا مانگیں کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. پھر صراط الذین انعمت، ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کی دعا مانگنی چاہیے، اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے. اور جو آخری آیت ہے اس میں ہے کہ برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے
اور گمراہی سے بچنا چاہیے اور ان برے لوگوں سے دور رہنے کی دعا کرنی چاہیے. پھر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ اکثر سوال آتا ہے, سورۃ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تو کیا خلاصہ ہے جی؟ ہدایت کی دعا, یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. یہ اس کا خلاصے کا یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھنا. پھر آ جاتی اذان. اذان میں اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا؟ اکبر کا کیا اللہ مطلب سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا, اکبر بڑا. اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ان کہ الہ, کوئی معبود. کوئی معبود. معبود نہیں. الہ کے ہم نے تین معنی الہ کے پڑھے ہیں. الہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے, جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے, اور جس کی جس اطاعت کا کی حکم مانا جائے. حکم مانا جائے. اچھا, آگے لفظ ہے انا. ایک ان ہم نے پڑھا, آگے ہے انا. اس کا کیا مطلب ہے؟ انا اور ان کہ بے شک. کہ بے شک. بے شک. ٹھیک ہے, یہ بھی کے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, انا اور ان دونوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. جو انا ہے نا, انا وہ ہوتا ہے بے شک. اور یہ تقریباً آگے پھر وہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. حیا کا مطلب بتائیں. حیا آؤ. آؤ. الصلاۃ نماز طرف. کی طرف. نماز. فلاح, اور فلاح کا معنی بھلائی. بھلائی کی طرف. بھلائی کی بھلائی. طرف. بھلائی کی. کامیابی کی. کامیابی کی طرف. آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ شروع میں آئے تھے اللہ اکبر والے, وہی دہرائے جا رہے ہیں آخر میں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے دہرائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ کی طرف آئے نہ آئے. ٹھیک ہے, تو ہماری آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اگر ہم اس کی طرف نہیں آتے. اس بات کو یاد رکھنا ہے. اگر ہم اب اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں, اس کی پکار پر آتے ہیں, تو ہمارا فائدہ ہے, ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ملے گی. لیکن اگر ہم نہیں آتے تو وہ اللہ اکبر ہے, اس کی کسی بھی بڑائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اذان کا خلاصہ یاد رکھیں, ذرا جلدی سے دوہرا لیں. کیا ہے اذان کا خلاصہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان. جی, مخصوص اوقات میں ہے ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان کیا جا رہا ہے. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو کون سے الفاظ کہے جاتے ہیں 2 مرتبہ؟ نوم کا معنی کیا ہے؟ نیند. حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں اور 2 مرتبہ کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جگانے کے لیے. تو کیا پورا مطلب کیا ہے اس کا صلاۃ خیر من النوم کا؟ نماز نیند سے نماز بہتر نیند سے بہتر ہے. تو نماز نیند سے بہتر ہے. بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر. جی, نماز نیند سے بہتر. جی زبردست. اقامت کے وقت کچھ ہم اضافی الفاظ کہتے ہیں. کون سے الفاظ ہیں؟ قد قامت الصلاۃ. قد کا معنی تحقیق. یقیناً. قامت کا معنی کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کھڑی گئی. ہو گئی. اچھا, مجھے بتائیں کہ اقامت اور اذان میں فرق کیا ہے؟ اذان دعوت ہے نماز کے لیے, اور اقامت کھڑی ہو گئی نماز کی علامت ہے. اذان ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد سے باہر ہیں کہ آپ آ جائیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اور اقامت جو مسجد کے اندر ہے, تو قرآن پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, وضو کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی کھڑی ہو گئی ہے, تو آپ فوراً جو ہے حاضر ہو جائیں. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار. پہلے ہم دیکھتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ, نام سے اللہ کے. اور وضو کے بعد یہ سارے الفاظ تقریباً ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں وعدہ ہوں, اس کا کیا معنی ہے؟ وعدہ ہوں کا اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے. وہ اکیلا ہے, اور اس کا کوئی آگے ہے لا نہیں شریکا شریک, اور نیچے ہے عبدہ. عبدہ کا معنی بتائیں. بندہ ہے اس کا, بندہ اس کا, اس کے بندے. اس کے بندے. یہاں عبدہ کا اضافہ کیوں کیا گیا, کوئی بتائے گا مجھے؟ عبدہ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ شرک کا دروازہ بند کیا گیا. اس سے پہلے جو کئی لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے,
تو यहाँ वाज़िया कर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। कोई शिर्क का सब दरवाजा बंद किया गया है, अब्दुहु का इजाफा करके यहाँ पे। वजू के बाद हम पढ़ते हैं जी अल्लाह माजद अजइलनी, इसके टुकड़े करें जरा। इजाल बना दे नी दो मुझे, तीन नी, दो टुकड़े, अजल बनाना, नी मुझे। इजअल और नी, ठीक है, दो टुकड़े हैं इसके। तवाबीन का मतलब खूब तौबा करने वालों में, और मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। पाक रहने वाले में से। अल्लाहुम्मा का मतलब ए अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वजू के बाद की दुआ क्या है, इसकी फजीलत क्या है कि जो कोई ध्यान से वजू करे फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे इसलिए खोल दिए जाते हैं और जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो कितना बड़ा हमारे लिए इनाम है कि हम वजू करते हैं, एक ऐसी दुआ पढ़ते हैं जो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगता और 8 दरवाजे इंशाल्लाह हमारे लिए खुले मिलेंगे। रकू के आते हैं, सुबहाना का मतलब पाक है, पाक रब्बी, रब्बी मेरा रब। मेरा रब। अच्छा, सुबहाना रब्बी अल अजीम, इसमें कोई मुझे बताएगा कि कौन सी, चलो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। 4 बातें हैं इसमें। सुबहाना का मतलब पाक है, यानी कि अल्लाह ताला की यहाँ पर हम बड़ाई बयान कर रहे हैं, मेरा रब हर ऐब हर कमी से पाक है। रबी में 2 बातें आ जाती हैं, एक तो वो रब है, पालने वाला है, उसने हमें हर नेमत से नवाजा है। फिर आगे ये जो बताया कि मेरा रब है, बड़ा इसमें प्यार एहतराम और खुशी की बात है कि मेरा रब है, रब्बी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और अजीम अजमत वाला है, बड़ाई वाला है, शान वाला है, उस जितना कोई नहीं है, उसका कोई उस जैसा नहीं है। 4 बातें इसमें हैं कि रब पाक है, वो रब है, वो मेरा रब है और वो अजमत वाला है। सामिया का मतलब रुकू से उठते हुए हम पढ़ते हैं ये दुआ। सामिया सुन का ली मतलब अल्लाह ने, सुना सुन ली, अल्लाह ने। सामिया सुन ली मन, इसके 2 हिस्से हैं, उसकी उसने जिसने, जिसने हामिदा हूँ, इसके टुकड़े करें। हमीदा और एक लफ्ज़ है दो और टुकड़े, वो अलग है। दो टुकड़े। तारीफ दो टुकड़े तारीफ की इसकी। जी जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तैयारी है आप लोगों की। रब्बाना, इसके 2 टुकड़े करें जरा। रब और रब ना, और ना, हमारे है हमारे रब। रब है, हमारे रब। हमारे वा रब्बना, ना हमारे और रब तेरे लिए तेरे ही लिए। और तेरे। वा और ला का तेरे लिए, अलहम हर किस्म की तारीफ है। रुकू से उठते हुए हम दुआ करते हैं। मिल आ का मतलब बराबर है, भर कर, ठीक है, मिल आ भर कर। असमावात आसमानों, आसमानों के, अल अर्द आसमान जमीन जमीन, जमीन के, बैनहुमा, उनके दरमियान। इनके दरमियान के है। दरमियान। उन दोनों के दरमियान, ठीक है, उन दोनों के दरमियान, जो आसमान और जमीन है उन दोनों के दरमियान। माँ, वो तमाम तमाम चीजें जो, जी, माँ के आपने बहुत से मानी पढ़े हैं। माँ का मानी आपने पढ़ा नहीं, माँ का मानी आपने पढ़ा क्या, माँ का मानी आपने पढ़ा जो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपने फैसला करना है कि यहाँ माँ का क्या मानी है। तो यहाँ माँ जो है वो जो के मानी में आया। शेता, इसका क्या मानी है? तू चाहे। तू चाहे। ठीक का मतलब है चाहना। उसके बाद सजदे की तस्वीर है। सुबहाना पाक है, रब्बी अल आला बुलंद, इसमें भी 4 बातें हैं। सुबहाना वो पाक है, रब्बी में भी 2 मेरा बातें रब। हैं। रब है, वो रब है, और फिर ही मेरा रब है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। और आला मेरा रब है। उसकी बुलंदी के बारे में बात करते हैं। जब हम सजदे में होते हैं, हमारा सर जमीन पर होता है, हम बिल्कुल खुद को डाउन फील करते हैं और हम बात कर रहे होते हैं उस परवरदिगार की जो सबसे बुलंद है और सबसे आला है और अर्श पर है, हम उसकी अजमत को बयान कर रहे होते हैं। तस्बीह जो है, इसमें पैगाम मिलता है मस्बत रवैये का, शुक्र का, अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं। तशद, इसमें 3 चीजें आपको सामने हैं, तहियात, सलात और तय्यबात। इनमें फर्क बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बाज़ औक़ात पेपर में ये सवाल आते हैं और हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था। तहियात, ये कौन सी बातें हैं? कौली, सभी कौली इबादत है। सभी कौली बातें, कौली। और अस्सलात, बदनी सभी बदनी बदनी बातें। बातें, बदनी बातें। और तय्यबात, सभी तमाम माली माली बात। बात, माली बातें, ठीक है। ये इसमें फर्क याद रखना है।
तहियात तमाम वाली बातें कर रहे हैं, सलात में तमाम बदी बातें हैं, और तय्यबात में तमाम माली बातें आ जाती हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। वा बारकातुहू, इसके टुकड़े करें। वाह बरकत और तीन वाह टुकड़े वाह और बरकत बरकतें हूँ इसकी। जबरदस्त। आगे जी, अलैना हम पर, और वा अला और ऊपर, इबाद बंदे अल्लाह अल्लाह के अस्सालिहीन जो नेक हैं। तशद में अशहादु, अशहादु का मतलब मैं गवाही 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 देती हाँ जी, अन के के ला नहीं इलाहा इलाहा कोई कोई माबूद माबूद और इल्ला सिवाय सिवाय अल्लाह के। इल्ला इल्ला सिवाय, और अल्लाह अल्लाह के। बाकी तकरीबन सारे तशद में भी वही अल्फाज हैं जो हम पढ़ चुके हैं। आगे दुरूद पे आ जाते हैं। इसमें सल्ली, सल्ली का मानी रहमत भेज। रहमत भेज रहमत भेज। ठीक। अब दो आपने एक बात फर्क याद रखना है, सल्ली अला आए तो आएगा दुरूद रहमत भेज। भेज, ठीक है। और सल्ली का रहमत मानी भेज। एक और, सल्ली का एक और मानी भी तू बताएगा। नमाज सल्ली ले रब्बी का, नमाज पढ़ अपने रब के लिए। फिर जी, सल्ली ले रब्बी का तो नमाज पढ़ अपने रब के लिए। तो सल्ली के आगे अला आता है तो रहमत भेज, रहमत ठीक है? भेज। दोनों में फर्क आ जाता है मानी में। सल्ली अला, सल्ली ली रब्बी का, सल्ली ली आ गया नमाज पढ़, और सल्ली अला रहमत, उसमें आ जाता है रहमत भेज। इसमें सल्लैता, सल्लैता का मानी रहमत भेजी तूने। रहमत भेजी तूने। हाँ जी, रहमत भेजी तूने। इन्ना का के टुकड़े करें। इन्ना और का, हाँ। जी बेशक का तू। बेशक तू। जी, इससे पहले हमने अन पढ़ा और वो दो अल्लाह हम पढ़ते रहे, उनका मानी था के। यहाँ इन्ना, इन्ना का मतलब है बेशक बेशक। का। हमीदुन, हमीदुन का हाँ मानी काबिले तारीफ। तारीफ करने के काबिल। और मजीद का मानी बुजुर्ग बुजुर्गी वाला। बुजुर्गी वाला। इसी तरीके से दूसरे में है बारिक, बारिक का मतलब बरकत अता फरमा। बरकत अता फरमा। बाकी इसके वही अल्फाज हैं। और बार रखता, बरकत अता की तूने, बार रखता, ठीक है, ता तूने, बरकत अता की तूने। रब्बा ना, ए हमारे रब, आती ना, इसके दो टुकड़े हैं, आती और ना। और फिर दुनिया, दुनिया में हसन ना भलाई, वाह फी में मतलब में, बाकी ना के हम टुकड़े करेंगे, वाह की और ना, तीन टुकड़े हैं, ये याद रखना है। वाह और की बचा ना हमें। और अन्नार, अन्नार मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अन्नार मुज़क्कर है मुअन्नस। मुअन्नस। जी, नमाज के बाद की एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, आइन आनत कर, मदद कर, नी मेरी, अला पर, जिक्री का दो टुकड़े हैं, तेरी याद, शुक्री का, वाह और शुक्र, और इबादत का, इसके भी दो टुकड़े हैं, तेरी इबादत। सूरत इखलास है, ये नाम इखलास है, इसको पढ़ेंगे तो जो कोई समझ के पढ़े, ईमान लाए, अकीदा खालिस हो जाएगा। इसमें हर बेहतरीन जवाब दिया गया कि हमारा माबूद कैसा होना चाहिए, और ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से एक है। ये एक तहाई कुरान के बराबर है, ये याद रखने वाली बात है। ये अक्सर सवाल पूछ लेते हैं कि सूरत इखलास जो है वो किसके बराबर है, उसको पढ़ने का। तो आप 3 दफा सूरत इखलास पढ़ते हैं तो एक कुरान के बराबर आपको सवाब मिलता है। ये एक तहाई कुरान के बराबर है। और ठीक है जी, उसके बाद कुल, कुल का मतलब क्या है? कहो हुआ वो अल्लाह एक आहद का मानी एक है। जी। अब अल्लाह ताला किस में एक है? जात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। ये 4 पॉइंट्स हैं। जात में अकेला है, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात। सब चीजें, सब में, सब चीजें। ये देखें, आपने सही मानी बताया, माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की हुई है। असमत का मानी बता दें। बेनियाज। अल्लाह ताला बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है। ना नींद आती है, ना थकन है, ना किसी की जरूरत है। और लम यलिद और वलम यूलद, किसने किसी को जना, नहीं जना, नहीं जना, जी, यानी वलम यूलद, ना वो जना गया, ना वो जना गया।
جی یہ یالد اور یولد میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یالد ایکٹیو وائس ہے اور یولد جو ہم پیسو وائس کے معنوں میں لے لیتے ہیں، اور لم کا معنی ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ. جی نہیں. یالد نہ اس نے کسی کو جنا اور یولد نہ وہ جنا گیا. یہ فرق ہم کہتے ہیں یالد اس نے جنا اور یولد وہ جنا گیا. اس میں اسباق ہے، اللہ کی عظمت ہے، نہ ذات میں، صفات میں، اپنے اختیارات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے. اچھا سورۃ فلق، جو اس سورت کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کہ ایک بار فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، ایک بار فجر میں اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا اس کو ہے سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت اچھا ٹیسٹ ہو، بہت اچھی تیاری کرے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بڑی اچھی تیاری ہے، بڑے اچھے مارکس لیں گے. سبحانک اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. شیئر کر دیجیے. ٹائم واز ویری شارٹ. آئی ٹرائیڈ ٹو. نہیں اسی طرح ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ کرائی ہے. چلیے دیکھتے ہیں ابھی وہ ادھر تو نہیں ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج اس دورائی کے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو 11 اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کی گرامر کے حصے کو جو ہے وہ دوہرا لیں. ہم نے قواعد میں دیکھا تھا کہ کچھ ضمائر ہیں جیسے ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اور کچھ جو ہے حروف ہم نے دیکھے تھے جیسے من اور جو ہے من اور اس طرح دوسرے. اس کے لیے ہم نے گرامر کے جو ہے ٹی پی آئی کے ساتھ جو ہے یہ سیکھا تھا. ٹی پی آئی کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک وہ عام حالت، جب عام حالت میں ہو تو اس کے اوپر تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک یا کوئی. جیسے کتاب ہے، ایک کتاب یا کوئی کتاب. لیکن جب اس اسم کے ساتھ الف لام لگ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ خاص ہو جاتا ہے. الف لام اسم کے ساتھ لگنے سے اس کے معنی میں خاص یا دا کے جو ہے وہ معنی آ جاتے ہیں، اور جب ترجمہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں کرتے. مثلا کتاب یہ ایک لفظ تھا، الف لام لگایا، یہ بن گیا الکتاب. 2 چیزیں یہاں غور کرنے کی. جب الف لام لگتا ہے تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ پیش زبر یا زیر جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، یعنی تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آتے. دوسرا ترجمے میں فرق پڑتا ہے. کتاب کا ترجمہ تھا کوئی ایک کتاب، اور یہاں کیا ہے؟ کتاب، صرف کتاب ترجمہ ہوگا، یعنی خاص ہوگی، مخصوص ہوگی. پھر جمع برادری کا ہم نے ایک طریقہ دیکھا تھا کہ آخر میں واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمون 2 پیش تھا، واو نون لگایا، اس سے جمع بنا مسلمون. مسلمن 2 زبر کے ساتھ تھا اور مسلمین 2 زیر کے ساتھ تھا. ان دونوں کے ساتھ کیا ہے؟ یا نون لگے گا تو یہ کیا بنے گا؟ مسلمین اور مسلمین. یعنی زبر اور زیر جو ہم دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے جمع بن رہا ہے. یہ دیکھیے المسلمون، اس کی جمع بنائیں گے المسلمون، لیکن جب یہ زبر کے ساتھ آئے گا یا زیر کے ساتھ آئے گا تو یہ دونوں کی کیا بنے گی؟ المسلمین المسلمین. پھر ہم نے مؤنث کے صیغے دیکھے تھے کہ مؤنث اگر اسم ہو تو اس کی جمع کیسے بناتے ہیں.
اس کی جو یہ گول پہ ہوتی ہے اس کو کھول لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ الف اور تا لگا دیتے ہیں. اگر یہ 2 پیش ہے تو اس پہ 2 پیش آ جائیں گے، جیسے مسلماتن مسلماتن، مومناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن مشرکاتن. یہ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. اب یہ تھا ضمیر کا. یہ جو ضمیر ہے یہ ہم نے اس ٹیسی 1 میں جو ہے بنیادی 6 سیکھے تھے پہلے 11 اسباق میں. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی ایک اور حالت بھی ہوتی ہے ضمائر کی، وہ ہوتی ہے ہو، وہ یا اس کا، ہم وہ سب یا ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. فرق کیا ہے؟ وہ جو پہلے ضمائر تھے دیکھیں ان میں صرف اس کا ترجمہ آ رہا تھا، وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ تعلق آ رہا ہے. دیکھیں اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. یعنی یہ جو یہ حالت آتی ہے یہ اضافی کسی کے ساتھ جڑ کے آتی ہے، جڑنے کی وجہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. آئیے اس کے تعلق دیکھیں. مثلا ایک اسم ہے رب، اب ہم اس کو اس سے ملاتے ہیں تو یہ کیا بن گیا؟ ربہ، اس کا رب، یعنی اس کا رب کے ساتھ تعلق بن گیا. ربہ ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرے رب، ربو آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. تو یہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے تھے. اب پھر ہم نے یہ بھی دیکھا مذکر اور مؤنث میں فرق کیسے کرتے ہیں. مذکر کے لیے ہم کہتے تھے ہوا، دائیں ہاتھ سے ایک انگلی کا اشارہ کرتے، اور مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ سے کرتے تھے ہیا، وہ، اور وہ مؤنث. تو یہ ایک تو فرق ہو گیا، اشارہ جو ہے دائیں ہاتھ سے مذکر کے لیے، بائیں ہاتھ سے مؤنث کے لیے کرتے. دوسرا جو ہے ہم یہ دیکھا تھا جب ان کے ساتھ اسم ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ہوا مسلم، ہیا مسلمۃ. کیا فرق آیا؟ ہیا کے ساتھ مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کے ساتھ مذکر اسم آتا ہے، مؤنث کے ساتھ. پھر یہ ہم نے ان کی کافی قسمیں دیکھی، مثلا ہوا مومن، ہیا مومنات، ہوا صالح، ہیا صالحۃ، ہوا صابر، ہیا صابرۃ، ہوا مشرک، ہیا مشرکۃ، ہوا کافر، ہیا کافر. کوئی بھی اسم آپ لے لیں، آپ ان کو ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا کہ اگر ہم کسی جو ہے حرف کو جو ہے ان ضمائر کے ساتھ ملائیں تو ان کے کیا معنی ہے. یہ 3 کا سیٹ ہم نے پہلے پڑھا، لا، من، ان. ان تینوں کو جب ملایا تو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے. اور جب ہم نے من کا لفظ ملایا تو کیا بنا؟ من ہوں اس سے، من ہوں ان سب سے، من کا آپ سے، من اس سے، من کم ہم سب سے، مننا ہم سب سے، من کن آپ سب سے، اور مننا ہم سب سے. اور اگر ان کا لفظ جو ہے وہ حرف ملائیں ان سے، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، ان ہم سب سے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا مثال کے طور پہ کہ مذکر اور مؤنث میں ہم کیسے جو ہے فرق کرتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی مؤنث کے لیے ہا کا صیغہ لاتے ہیں، مذکر کے لیے ہو کا صیغہ لاتے ہیں. پھر اس کی ہم نے مؤنث کی کچھ مثالیں دیکھی تھی، ربوہا اس کا عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. پھر ہم نے ان دونوں کا فرق دیکھا تھا کہ مذکر اور مؤنث کو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ربو اس کا رب یعنی مذکر کا، ربوہا اس عورت کا. اسی طرح دینو دینوہا، کتابو کتابوہا، رسولو رسولوہا. اسی طریقے سے اور باقی چیزیں جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. یہ صرف اس لیے میں آپ کے لیے صرف تیزی سے دوہرا رہا ہوں. پھر ہم نے حروف میں یہ دیکھا تھا لام زبر کے ساتھ بھی آتا ہے، زیر کے ساتھ بھی. اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، اور من جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سے، اور انس کے معنی ہوتے ہیں سے اور بارے میں، یعنی اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. اور پھر اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی
اور ایک چیز جو آپ کو خاص طور پہ بتائی تھی اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، یہ سب تو حروف جر ہے. حروف جر ہوتے ہیں جو کسی اسم کے نیچے زیر لے کے آتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جر کہتے ہیں. لیکن یہ ما، اندہ، یہ بھی ہم نے پڑھا، یعنی کسی ون میں آپ نے یہ 9 جو ہے حروف پڑھنے ہیں، 7 یہ حروف جر اور 2 یہ ما اور اندہ. ما اور اندہ چونکہ استعمال حرف کے طور پہ ہوتے ہیں اس لیے یہ حروف کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں. لیکن یہ یاد ہے کہ یہ اصل میں ہے اسم، یہ اس میں ظرف ہے، تو لہٰذا یہ آپ کو اگلی کلاسوں میں پڑھا جائے گا. لیکن اس لیول پہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ما اور اندہ جو ہے حرف تو ہیں استعمال میں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اسم ہے. یہ پھر اس کی ہم نے مثالیں دیکھی تھی. مثلا لی کے لیے معنی ہم نے لیے تھے الحمد للہ، اور من کے معنی ہم نے لیے تھے اعوذ باللہ من الشیطان. من جو ہے وہاں سے ہم نے اسے سے کے معنی یاد کیا، اور ان کے معنی ہم نے رضی اللہ عنہ، وہ ان تھا وہ سے کے معنی وہاں سے یاد کیا. پھر یہ 3 حروف ہم نے علیحدہ پڑھے، بی، فی، الا، اور انہیں ہم نے کیسے یاد کیا؟ بی کے معنی بسم اللہ سے یعنی سے، فی کے معنی فی سبیل اللہ سے یعنی میں، اللہ کے معنی السلام علیکم، علیکم جو ہے اس میں اللہ آتا ہے پر. اور پھر ان کے یہ 3 ٹیبل بھی آپ کو بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھائے تھے. کیا ان کو اگر ہم ضمائر سے ملائیں تو کیا ہوگا؟ بی ہی. اب دیکھیں ایک فرق آیا، پہلے ہم کہہ رہے تھے لہو، منہو، انہو، پیش اوپر لے جا رہے تھے آواز. اب کیا بی ہی نیچے کی طرف آواز آنے لگی، بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بیکم، بینا، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی، فی، فیکم، فینا، علیہ، علیہ، علیکا، علیہ، علیکم، علیہ. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو 3 حروف ہیں بی، ای، الا، یہ زیر کے ساتھ آئے، اور وہ جو ہم نے لام اور من اور ان پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ پیش کے ساتھ تھا، لہو، منہو، انہو. تو یہ ایک فرق ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا علیحدہ کر کے ٹیبل بنائے، ورنہ سب کا ترجمہ یہی ہے تعلق کا، بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے ساتھ، فی اس میں، علیہ اس میں. یہ ان کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، یہ جو حروف جر ہیں ان کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ تعلق کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے، اس طریقے سے تعلق لگاتے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھیے الہ کو ہم نے کیسے یاد کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ جو تھا یہ ہم نے الہی یہاں سے یاد کیا کہ اس کے معنی ہے طرف. ماں کو ہم نے کہاں سے یاد کیا؟ ان اللہ مع الصابرین. یہ ماں جو ہے یہاں ساتھ کے معنی میں ادھر سے یاد کیا تھا. اندہ کم ریالن اندکا، اندکا یہ آپ کے پاس کتنے ریال ہیں، اور یہ 6 ضمائر تھے، اور ان 6 ضمائر کے ساتھ ہم نے ان کو جوڑنا تھا. آپ نے اس کی اچھی طرح مشق کرنی ہے، کیونکہ آگے جب آپ جائیں گے فردر کلاسوں میں انہی ضمائر کے ساتھ جو ہے آپ نے ہر چیز کو جوڑنا ہے. جیسے یہ دیکھیں 3 اور جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں حروف، الیہ، معہو، اندہ. یہ دیکھیں ماں اور اندہ اگرچہ اسم ہے لیکن یہ ضمائر بھی اسم ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، آپ حیران ہیں کہ دونوں اسم جڑ گئے ہیں آپس میں، لیکن چونکہ اس جگہ یہ حرف کا کام دے رہے ہیں تو اس لیے یہ جڑ جاتے ہیں اسم سے. اسم نارملی اسم سے نہیں جڑتا، ضمائر جڑتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں یہ ضمائر جو ہے وہ اسم کے ساتھ جڑا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، معہو، معہم، ماکا، معی، ماکم، معنا، اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا. اب آپ نے حروف جر کے بارے میں جو ہے ایک خاص چیز جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. دوسری یہ کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتا ہے دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں لیکن دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے ترجمے کے لیے.
اور چوتھی چیز ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ 4 اہم باتیں آپ کو تفصیل سے پڑھائیں کہ یہ ایگزامپل ہم نے دیکھے تھے, ادھر سے دوبارہ دیکھ لیجیے گا. تمام اسباق کا آپ کو اکٹھے جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگ اور ان کا سب کچھ جو آپ کو بھیج دیا گیا. حرف جر بدلنے سے معنی کیسے بدلتے ہیں؟ جیسے یہ مثال صلی لربک, یہ جب لام آیا صلی کے ساتھ تو اس کے معنی ہوئے نماز پڑھ. اور جب کہا صلی اللہ جب آیا تو اس کی معنی ہے رحمت بھی. یعنی ایک طرف ہم نماز کی معنی لے رہے ہیں, ایک طرف رحمت کے. کس وجہ سے؟ یہ لی اور اللہ کی وجہ سے. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی اس میں اشارہ میں قریب کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ ہاذا ایک, ہاؤلائے وہ سب, اور ذالکا وہ ایک, اور اولئک وہ سب. یہ مذکر کے تھے, یہ مذکر کے اشارے تھے. ہم نے دیکھا مؤنث کے اشارے ہم کیسے کرتے تھے؟ ہاذہ ہاذا ہاذہ, یہ مؤنث کا ہاذہ ہوگا اور اس کا ہاذا ہوگا. اور اس کا ذالکا تھا, یہ ہم کرتے ہیں درمیان میں, نہ فرنٹ پہ کرتے ہیں نہ سائڈ پہ, درمیان میں 45 کی انگل کو لے جائیں. اور تل کا جو ہے وہ مؤنث کے. پھر ہم نے فعل بھی پڑھا تھا, فعل ماضی جو گزر گیا, فعل مضارع جو ابھی تک ہم نے شروع نہیں کیا, جو آنے والا ہے, اور فعل امر بھی ہم نے شروع نہیں کیا, لہٰذا انہیں چھوڑیں. تو ماضی میں ہم نے پہلا سیٹ جو پڑھا تھا وہ تھا فعل, اس نے کیا, فتح اس نے بولا, جعل مثلا فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلت میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اور پھر ہم نے اس کے کچھ سوال جواب بھی دیکھے تھے, جیسے حل جعل نام جعل, حل جعلو نام جعل, حل جعلت نام جعل, جعلت, حل جعلتم نام جعل. یہ آپ نے پکے کر لیں. دوسرا گروپ ہم نے پھر یہ پڑھا تھا نصرہ, خلقہ, عبدہ, ذکر. نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, عبدہ اس نے عبادت کی, ذکرہ اس نے یاد کیا, اس نے ذکر کیا. پھر نصرہ کا ٹیبل ہم نے اس گروپ میں جو ہے اسٹینڈرڈ کے طور پہ لیا تھا. نصرہ, نصر, نصرتا, نصر, نصرتم, نصرنا, اور پھر باقی ان چاروں کے بھی. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم 2 حالتوں میں آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے, فاعلی حالت میں آتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ. جیسے زیدن 2 پیش کے ساتھ, یعنی پیش کے ساتھ جب بھی کوئی آئے گا اسم وہ سبجیکٹ ہوگا, فاعل ہوگا, اپنی اصل حالت. پھر اس کی ایک دوسری بدلی ہوئی حالت ہم نے دیکھی تھی, 2 زبر کے ساتھ آتا ہے. جب وہ 2 زبر کے ساتھ آتا ہے تو وہ مفعولی حالت ہوتی ہے, بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ, یعنی وہ آبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے. اس پہ ہم نے ان کے سوال جواب دیکھے تھے. حل نصر زیدن نام نصر زیدن, حل نصر زیدن نام نصر زیدن, حل نصرت زیدن نام نصرت زیدن, حل نصر تم زیدن نام نصرنا زیدن. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے ان ٹیبلوں کو اور سوال جواب کو اتنے دن پڑھا ہے. تیسرا جو گروپ ہم نے پڑھا تھا افعال میں ماضی کے وہ تھا دربا اس نے مارا, سامعہ اس نے سنا, عالمہ اس نے جانا, عاملہ اس نے عمل کیا. اور اس کا جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا دربا جب اکیلا آتا ہے اس کے معنی تو ہے مار, لیکن جب اس کے ساتھ مثال آ جاتی ہے دربا مثلا تو اس کا مطلب اس نے مثال بیان کی. پھر دربا کا ٹیبل ہم نے ایسے جو ہے وہ ایگزامپلری جو ہے ٹیبل لیا تھا. دربا اس نے مارا, دربو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, دربتم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. پھر اس کے سوال جواب بھی ہم نے لیے تھے. حل دربا زیدن ما دربا زیدن, حل دربو زیدن ما دربو زیدن, حل دربتا زیدن ما دربتو زیدن, حل دربتم زیدن نا, یعنی نام میں دیں گے کیا؟ ما دربنا زیدن, یعنی مارنا کوئی اچھا کام نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کیا کیا, نام کی بجائے ماں کو لگا دیا. نہیں ہم نے نہیں مارا, تو نے نہیں مارا, کسی نے نہیں مارا زید. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا سمی اللہ لمن حمد, یہ آپ نے نماز میں بھی دیکھا, اس پہ ہم نے ٹیبل اصل میں لینا تھا سامعہ کا.
سمیع کا ٹیبل یہ اس لیے اہم ہے کہ دیکھیے یہ درمیان والے حرف پہ زیر آ رہا ہے. اب تک جتنے ٹیبل ہمیں کیے تھے ان سب پہ زبر تھا. مثلا فعلا میں زبر تھا, پھر ہم نے نصرہ میں دیکھا اس میں بھی زبر تھا. اب یہ جو دربا دیکھا اس میں بھی زبر تھا. یہاں سمیع میں دیکھیں درمیان والے پہ زیر آ گیا, اس لیے اس ٹیبل کو توجہ سے ہم نے کیا تھا. سامیات اس نے سنا, سامعو ان سب نے سنا, سمیعت آپ نے سنا, سمیت میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. پھر اس میں ہم نے سوال جواب بھی دیکھے تھے. حل سامیہ نام سامیہ, حل سامعو نام سامع, حل سمیتا نام سمیت, حل سمیتو نام سمین. پھر ہم نے ایک اور اسم لیا تھا قرآن. اب یہ جو اسم لیا تھا اس میں ہم نے یہ توجہ سے دیکھا تھا کہ یہ سادہ اسم نہیں ہے, دو پیش والا نہیں ہے, اس کے ساتھ الف لام لگ گیا ہے. القرآن, جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا اسم دو حالتوں میں آتا ہے, جب سادہ حالت ہوتی ہے دو پیش ہوتے ہیں, جب الف لام آتا ہے تو ایک پیش رہ جاتا ہے. تو یہ کیا القرآن, یہ ایک پیش کے ساتھ الف لام کے ساتھ اپنی اصلی حالت, اور اس اصلی حالت میں جو ہے یہ کیا ہے فاعل ہے. اور اگر یہ پیش کی جگہ زبر آئے تو کیا ہوگا القرآن, یہ اس کی مفعولی حالت ہوگی آبجیکٹ کے طور پر. یعنی کہ آپ نے دونوں حالتیں اسم کی دیکھنی. جب اسم سادہ ہوتا ہے تو دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ آتا ہے, اور دو پیش کے ساتھ ہو تو وہ اس کی اصل حالت فاعلی حالت ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں. اور اگر الف لام کے ساتھ آئے تو پھر جو ہے اس پہ ایک پیش آتا ہے اور وہ اصلی حالت ہوتی ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے, جیسے القرآن. اور اگر جو ہے وہ اس پہ دو زبر آ رہے ہوں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے مفعولی حالت ہوتی ہے, بدلی حالت, یہ اس کو آبجیکٹیو حالت کہتے ہیں, یہ آبجیکٹ کہتے ہیں. اور القرآن ایک زبر کے ساتھ آئے تو تب بھی یہ جو ہے اصل حالت نہیں ہوتی, فاعلی حالت ہوتی ہے, سوری مفعولی حالت ہوتی ہے, بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے, اور آبجیکٹ ہوتی ہے. تو آئیے اس کے مکالمے دیکھیں. حل سمع القرآن نام سمع القرآن, حل سمع القرآن نام سمع القرآن, حل سمعت القرآن نام سمعت القرآن, حل سمعت القرآن نام سمعنا القرآن. یہ ہم نے بڑی کر لی تھی. تو اب اس کے بعد جو ہے اگلا پورشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ہمارا ایک اور پورشن بھی ہے اس سبجیکٹ میں. چلیں, یہ شیئرنگ میں تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے کیونکہ اس وقت یہ ریکارڈنگ پہ ہے. تو آئیے اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں. ہمارے اس میں کورس میں دو چیزیں تھیں, ایک تو قرآن کا حصہ تھا اور دوسرا گرامر کا. الحمدللہ ہم نے 11 اسباق جو ہے دیکھ لی ہیں, اور آج جو ہے وہ آپ کی مڈ جو ہے کوئز کی جو ہے ریویژن بھی ہوگی. الحمدللہ سسٹر نے بہت زبردست طریقے سے آپ کو جو ہے 11 اسباق کی قرآنی حصے کی جو ہے کرائی, اور میں نے تو ظاہر ہے صرف دہرانا ہی تھا کیونکہ میں تو 11 اسباق میں آپ لوگوں کو جو ہے 1 گھنٹہ یہی دہرائی کراتا اور پریکٹس کراتا تھا. اس لیے میں نے آپ سے نہ سنا نہ آپ کو کیا, کیونکہ میں آلریڈی آپ سے اتنی دہرائی کرا چکا ہوں کہ اس لیے میں نے جلدی سے آپ کو ایک دفعہ اس سے گزار دیا. اب پہلی چیز یہ سوری, اس آپ کے مڈ کوئز کی تاریخ 11 مارچ ہے.
جو کہ جمعے کا روز ہوگا انشاءاللہ. وقت اس کے لیے آپ کو میں 1.5 گھنٹہ دے رہا ہوں 7 سے 8:30 بجے. اگر کسی کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا یا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے سسٹم کی طرف سے، ہم اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اسے اس کے مطابق آگے دیکھتے ہیں. دوسرا جو اہم چیز اس میں ہے وہ سوالات کا پیٹرن کیا ہوگا. کوئز کے اندر جو آپ کے نارملی ہوم ورک کے اندر سوال آتے ہیں پیٹرن وہی رہتا ہے، یعنی ایم سی کیوز آتی ہے. ہاں ان کی ترتیب کچھ ہی ہوتی ہے. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو پرانی آیتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، صورتوں کے بارے میں ہوتے ہیں. کسی صورت کا خلاصہ پوچھ لیا، جیسے آج سسٹر بتا رہی کہ آپ کو سورۃ فاتحہ کا خلاصہ آ گیا، اور صورت کو جو ہے وہ اخلاص کا ہو گیا. یا پھر جو ہے بعض اوقات صورت سے ریلیٹڈ کوئی لفظ جو ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے، یا کوئی حروف ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ پوچھ لی جاتی ہے. جیسے انہوں نے پوچھا وَبَرَکَاتُہُ کے ٹکڑے کیجئے، یا بسم اللہ کے ٹکڑے کیجئے. یہ جتنے حروف آج انہوں نے بتایا انہی میں سے اکثر آتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے آپ کو تمام کور کرا دیا. تیسرا جو آتا ہے وہ ترجمہ آتا ہے. یا تو کوئی قرآنی جز دیا ہوتا ہے کسی سورت کا، آیت کا، یا جو ہے کسی جو ہے تسبیح کا، اور اس کا ترجمہ پوچھا گیا ہوتا ہے. یا پھر بعض اوقات جو ہے وہ عربی پوچھی ہوتی ہے، اردو دی ہوتا ہے، عربی پوچھی ہوتی ہے. لیکن یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھی ہوتی ہیں. ایک خاص چیز جو اس میں تھوڑی سی آتی اور ہٹ کے، اور جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا عجیب ہی لگتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حروف دیے ہوتے ہیں، کچھ اسم دیے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں دی ہوتی ہیں، اور کہا گیا ہوتا ہے ان میں سے جو منفرد ہے علیحدہ ہے اس کو الگ کریں. مثلا اگر آپ کو میں کہوں کہ زیدن کے ساتھ میں آپ کو کہوں فتح، پھر میں آپ کے ساتھ کہوں سما، اور ساتھ میں کہہ دوں نہر، اب علیحدہ کریں. اب آپ دیکھ رہے ہیں فتح جو ہے یہ ایک فعل ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے. باقی وہ زیدن بھی اسم پڑھا ہوا ہے، سما بھی پڑھا ہوا ہے، نہر بھی اسی طرح اسم ہے، تو وہ آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ فتح جو ہے علیحدہ ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو کہوں فتح، فتحو، فتحت اور فتحت، وہ مؤنث علیحدہ ہو جاتا ہے. تو آپ کو اتنے مشکل نہیں آئیں گے. آپ کو کل انشاءاللہ میں جو ہے سیمپل کوئز بھیجوں گا، جو ہے وہ سیمپل کوئز ویسے ہی ہوگا جیسا کہ اصل آنا ہے. صرف سوالوں کا فرق ہوگا، اس میں وہ سوال شاید مختلف آئیں، لیکن پیٹرن وہی ہوگا جو سیمپل کوئز کا ہوگا. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مڈ کوئز میں کتنے ہیں. تقریباً 60-70 کے قریب جو ہے سوال اس میں ہوتے ہیں، اور 1.5 گھنٹہ بہت ہے. بلکہ جنہوں نے اچھی تیاری کی ہوتی ہے وہ تو ہم نے دیکھا آدھے گھنٹے میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی تسلی سے کیجیے گا پورا جو ہے وہ اور فکر کے ساتھ کی، کیونکہ مڈ کوئز جو ہے وہ آپ کا اہم ہے. یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. 2 چیزیں آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہوم ورک، ایک ہوتا ہے ورک بک. ہوم ورک یہ ہے کہ 20 اسباق کے ہوم ورک آپ کو بھیجے جاتے ہیں. پہلے اور آخری جو اسباق ہیں نمبر 1 اور 20 یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں، اور باقی 2 مل کے آتے ہیں. اب تک 11 اسباق آپ نے پڑھے ہیں، تو آپ نے 6 ہوم ورک کیے. ہوم ورک میں یہ آپ کو ایک اہمیت کی بات بتا دوں، اس کے 15% مارکس ہوتے ہیں، جو بڑی چیز ہے. اگر آپ جو ہے اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں 90% سے اور پڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے شرط ہے کہ آپ 90% سے ابو ہیں. اگر آپ نے ہوم ورک پورے نہیں کیے پھر آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے. ہوم ورک میں آپ کے ساتھ جو ہم تعاون کرتے ہیں وہ یہ کہ تمام ہوم ورک میں نے ابھی اکٹھے ایک ہی جگہ آپ کو بھیج دیا. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ان 5 وہ جو 6 ہیں ان کو باری باری کھولیں. پہلے جو ہے پہلے ہوم ورک کو کھولیں، دیکھیے اس میں اگر آپ کے نمبر لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا جو ہے وہ ہوا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو حل کر لیں. اگر آپ نے پہلے بھی کیا تھا کوئی بات نہیں، کر لیں. نمبر نہ لگنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ریکارڈ کر سکیں گے تو بہت اچھا کر لیں گے. اسی طرح آپ ہوم ورک نمبر 2 کو کھولیں، دیکھیں نمبر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو آپ نہیں کر سکتے. اگر نمبر نہیں لگے آپ اسے بھی کر سکتے ہیں. ہوم ورک 3 کو کھولیں، 4 کو کھولیں، 5 کو کھولیں، 6 کو کھولیں. اس طرح 6 کو باری باری کھول کے دیکھیں. اگر آپ کے نمبر لگے ہوئے ہیں
ٹھیک, اور جس ہوم ورک میں نہیں لگے اس کو کر لیں. یہ آپ کے پاس 3-4 دن ہے, کیونکہ 11 کے بعد جو ہے جو ہے وہ کوئز کے بعد ہم اسے بند کر دیں گے. مڈ کوئز تک یہ کھلے ہیں, آپ جس وقت جس دن مرضی ہے مڈ کوئز تک 11 تاریخ تک جو ہے انہیں کر لیں. ایک تو یہ ہو گیا ہوا. دوسرا ورک بک. ورک بک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ورک بک ہے جس میں ہر سبجیکٹ جو ہے اس کے متعلق کچھ سوالات دیے ہوئے. اس میں قرآن کا حصہ بھی ہے, گرامر کا بھی ہے. آپ نے ہر روز کام کرنا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یا تو وہ آپ کام اپنے پاس جمع کرتے جائیں, یعنی وہ اگر کتاب آپ کے پاس ہے تو اس پہ کرتے جائیں, کتاب نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا پرنٹ لے لیں. اگر پرنٹ کی بھی سہولت نہیں ہے اور آپ کو, تو آپ سادہ کاغذ لے لیں. سادہ کاغذ پہ جو ہے وہ سافٹ کاپی جو کمپیوٹر پہ آپ کو ملی ہوئی ہے اس سے جو ہے دیکھ کے جو ہے ان کے سوال جواب جو ہے لکھ کر اکٹھا کر لیں. اور آخر میں جب ہم آپ کو ایک تاریخ دیں گے 19ویں سبق کی یا 20ویں سبق کے بعد, تو وہ آپ نے جو ہمیں PDF جو ہے کر دینا ہے, اس کے جو ہے وہ یا اس کے جو ہے وہ فوٹو لے کر جو ہے آپ ہمیں بھیج دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے, کچھ احباب نے کیا ہوا ہے, وہ کیا کرتے ہیں روز کا روز جو کام آتا ہے یا ایک دن کا, کیونکہ کلاسیں ہفتے میں 3 ہوتی ہے, 4 دن تو نہیں ہوتی, وہ باقی دن میں کیا کرتے ہیں اس ہفتے کی 3 کلاسوں کا اکٹھا کرتے ہیں ہوم ورک اور مجھے بھیج دیتے ہیں. میں انہیں چیک کر کے واپس بھی بھیج دیتا ہوں اور اپنے پاس جو ہے ان کی فائل جو ہے ریکارڈ میں لگا دیتا ہوں. ان کا علیحدہ سے ایک فولڈر بنا ہوتا ہے جس میں بائی نیم جو ہے ان کا جو ہوم ورک آتا ہے جمع. تو ان کو فائدہ یہ ہے کہ انہیں پھر بعد میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی ان کا ریکارڈ میرے پاس ہوگا. اور آپ میں سے جو بعد میں بھیجنا چاہتے ہیں بعد میں بھیجیں. اور آن لائن یہ PDF والا سسٹم سب سے بیسٹ. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ آپ کے نمبروں کی ڈسٹریبیوشن ہے. ہوم ورک کے 15% ہوتے ہیں, ورک بک کے 15% ہوتے ہیں. یہ جو مڈ ٹرم یا کوئز آپ دیں گے اس کے 30% ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ لیں گے اس کا 30% جو ہے کاؤنٹ ہوگا. اور فائنل کوئز جو ہے جو آخر میں ہوگا 20ویں سبق کے بعد, اس میں 40%. یہ ٹوٹل جو ہے 100 بنتا ہے. اس 100 میں سے اگر آپ 90% یا ابو لیتے ہیں تو آپ سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن لیتے ہیں, یعنی آپ کو جو ہے پڑھانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے, آپ پڑھا سکتے ہیں, کورسز کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ 70 سے 99% تک لیتے ہیں تو آپ کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ہے میرٹ, مطلب آپ نے کوالیفائی کیا, اچھا کیا, لیکن وہ پڑھانے والی صلاحیت نہیں ہے. اور اگر آپ 50 سے 69 لیتے ہیں اور آپ کی اٹینڈنس 70% ہے, تب آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملتا ہے, یعنی آپ نے وہ کورس QC1 جو ہے وہ پورا کر لیا. اور اگر آپ اس سے بھی کم لیتے ہیں, 50% سے کم لیتے ہیں اور اٹینڈنس البتہ آپ کی 50% ہے, تب جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن کا ملتا ہے, یعنی آپ نے اس کورس میں شرکت کی. تو یہ جو ہے سرٹیفکیٹ ہے ڈفرینٹ, ڈسٹنکشن, میرٹ, کمپلیشن اینڈ پارٹیسپیشن. یعنی اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو آپ ان سرٹیفکیٹس کو لے سکتے ہیں کہ آپ نے QC1 جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے, جب آپ فائنل کر لیں گے تو ہم آپ کو پروسیجر بتا دیں گے. الفلاح جو ہے منزل ٹرسٹ جو ادارہ ہے ہمارا جس کے تحت ہم یہ کورسز کر رہے ہیں, وہی یہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے, اور اس کا وہ ایک چارجز ہے, کوریئر چارجز اور سرٹیفکیٹ ملا کے وہ جو ہے وہ سب کو بتائے. کورس ہم فری کراتے ہیں اور ہمارا اس سرٹیفکیٹ سے کوئی تعلق سوائے اس کے کہ آپ کے ریزلٹ جو ہے آپ کا یہ سارا ریکارڈ ہم کمپائل کر کے ان کو دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ